खुदा पाक मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के इस दिन के लिए कि तूने हमें फिर से एक दिन दिया, एक नया मौका दिया, हमें नया चांस दिया और हमारी ज़िंदगियों में इस दिन को तूने खुदावंद ऐड किया ताकि हम आज के दिन एक नए आगाज़ को, एक नई बात को खुदावंद तेरे कलाम से सीखने के लिए जा रहे हैं। खुदावंद तो हमारी मदद और रहनुमाई करना। खुदावंद जो कलाम पढ़ा जाए वो बाइस बरकत ठहरे और खुदावंद उसका सुनना और पढ़ना रायगा ना जाए बल्कि खुदावंद तेरे कलाम से हम सीखें और वो फ्रूटफुल हो ताकि जो कुछ हम सीखें वो हम दूसरों को सिखा सकें। और खुदावंद इस वक्त हम चार लोग जो है अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों को, फैमिली को, पेरेंट्स को, बहन भाइयों को। तो खुदावंद तो नाम बनाम एक एक शख्स को बरकत देना और अभी या बाद में जो भी इस मैसेज को सुनता है तो खुदावंद वो तुझसे बरकत पाए, तुझसे अकल और फहम पाए और खुदावंद हमें अपनी दानाई से मामूर कर। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो है ना, आपने जो ये सुना है या आप अपनी बाइबल से पढ़ रहे हो इसको, तो आप इस पे जो है निशान लगाओ। आपके पास अगर कोई कलर पेंसिल है या पेंसिल पेन जो भी है आपके पास, कि खुदा ने कहा, ये 3 वर्ड जो हैं, ये 3 अल्फाज जो हैं, ये 7 दफ़ा जो है हमें इस पहले बाब में मिलते हैं कि खुदा ने कहा, खुदा ने कहा। हमें तीसरी आयत में भी मिलता है, छठी आयत में भी मिलता है, 9वीं आयत, 11वीं आयत, 14वीं, 20वीं और 24वीं आयत। इन सब में हमें जो है ये लफ्ज़ बार बार सुनने को मिलता है, ये कि खुदा ने कहा। तो खुदा के कहने में, उसकी आवाज़ में जो है वो कितनी पावर है कि उसके कहने से जो है चीज़ें वजूद में आई। और दूसरा जो है आप निशान लगाएंगे कि हर चीज़ को उसकी किस्म के मुताबिक, उसकी किस्म के मुताबिक जो है वो पैदा किया और अक़साम के मुताबिक। ये लफ्ज़, ये इस तरह के लफ्ज़ जो हैं ये 10 दफ़ा आपको मिलेंगे कि हर चीज़ जो खुदा ने बनाई उसके अंदर जो है उसको दोबारा से उसी में से जो है उसका बीज निकलता है और वो पैदा होती है। और हर चीज़ का जो है वो सिस्टम रिसाइकल जो है, साइकिल जो है उस चीज़ की रिप्रोडक्टिव, वो खुदा ने तब ही से क्रिएट कर दी। पहले उसने कहा और हो गया, और फिर उसने कहा कि अपनी किस्म की चीज़, तो अपनी किस्म के मुताबिक, अपनी अक़साम के मुताबिक। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो 10 दफ़ा इस बाब में आई है। इसको भी आप अंडरलाइन कर दें। और फिर खुदा ने कहा अच्छा है, इट इज़ गुड। और ये भी जो है 7 दफ़ा इस पूरे बाब में जो है वो लिखा गया है। अभी ये मैंने 2 हवाले जो हैं आपको भेजे हैं। एक जो है वो ज़बूर 33 उसकी 6ठी आयत से 9वीं आयत तक है, और दूसरा हवाला जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना के मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में से है जो मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो आप इसमें भी देख सकते हो कि इसमें भी हमें इस चीज़ का एविडेंस मिलता है, पुराने अहदनामे में भी, नए अहदनामे में भी, बहुत सारी जगहों पर। लेकिन मैंने सिर्फ एक रेफरेंस पुराने अहदनामे से उठाया और दूसरा रेफरेंस मैंने नए अहदनामे से। और ये इस बात का प्रूफ है कि खुदा के कहने से जो है वो चीज़ें वजूद में आ जाती हैं। और पाकिस्तान में तो इस तरह लोग नहीं सोचते, लेकिन बाहर के ममालिक में जो है, या अमेरिका हो गया, या बहुत बड़े बड़े जो मुल्क हैं, वहाँ पर साइंसदान और जो इस तरह के लोग हैं जो ईमान नहीं रखते खुदा पे, वो साइंस पे ईमान रखते हैं। और उनका एक अपना मानना है कि जी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से एक धमाका हुआ, आसान अल्फाज में मैं ये बता रही हूँ, कि और दुनिया जो है वजूद में आ गई। लेकिन बाइबल हमें बहुत सारे ऐसे जगह पर एविडेंस देती है, ऐसी बातें बताती है, ऐसी शहादतें हमें मिलती हैं, गवाहियाँ मिलती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंसान बंदर से इंसान नहीं बना, बल्कि इंसान को खुद खुदा ने पैदा किया। कुछ भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ कि एक बम बजा हो, केमिकल रिएक्शन और दुनिया कायम हो गई, ऐसा नहीं है। बल्कि हर चीज़ खुदा के कलाम से, उसके मुंह के निकले हुए अल्फाज से जो है वो इस दुनिया में वजूद में आई, और उसने अपने हाथों से बनाई, और वो जो है क्रिएटर है। ये सिर्फ रेफरेंस था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बाकायदा जो है नेक्स्ट मैसेज में आपको पहली आयत से जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें। आगाज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। और सिवाय खुदा के कुछ भी नहीं था, ना ज़मीन थी ना आसमान था, सिर्फ खुदा ही था। और खुदा की रूह जो है वो पानियों पर जुम्बश करती थी। और अगली आयत पढ़ूंगी मैं, तीसरी आयत। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने कहा रोशनी को दिन कहा,
اور تاریکی کو رات کہا، پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پہلا دن۔ اگر آپ اس میں نوٹس کرو تو ابھی تک سورج تو بنا نہیں ہے، تو پھر روشنی کیسے ہو گئی؟ اور پھر ابھی کچھ بھی نہیں، بس خدا نے صرف کہا اپنے منہ سے کہ روشنی ہو جا۔ تو آپ اگر ایک امیجن کرو کہ آپ ایک مووی دیکھ رہے ہو جس میں یہ سب کریشن کی سٹوری بیان کی جا رہی ہے، تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں جو ہے اپنے ذہن میں تصویر کے یا ویڈیو کے طریقے سے آپ دیکھیں اور نوٹس کریں کہ سب طرف صرف اندھیرا ہے، اور اس کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں خدا کے، وہ روشنی کو پیدا کرتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہلی سے 5ویں آیت تک جو پہلا دن خدا نے بنایا ہے، روشنی بنائی ہے، لیکن اس میں ہمیں سورج اور چاند ستارے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ بنانے کا جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں لکھا کہ خدا نے کہا کہ سورج بن جائے یا چاند بن جائے یا ستارے بن جائیں۔ تو پھر یہ روشنی کہاں سے آئی اور یہ کون سی روشنی ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال بھی ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، اور پھر اپنا جو ہے آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس میں۔ اور پہلے ہی حصے میں آپ اگر غور سے اس کو پڑھیں، دوبارہ سے اس کو پڑھیں اپنی بائبل میں، کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو، اور روشنی ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک تثلیث جو ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، ان تینوں کا ذکر ہمیں اس میں ملتا ہے۔ ابتدا میں خدا تھا، اور روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی، یہ 2 کریکٹر ہو گئے۔ اور تیسرا خدا نے کہا، یعنی کہنا، ہی سیڈ، یہ کلمہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ کلمہ کہا گیا ہے، کہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوا۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، اس میں ہمیں تینوں ملتے ہیں، یعنی کہ تینوں کی جو یونٹی ہے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی، وہ ہمیں بالکل بائبل کے آغاز میں پہلی 3 آیات میں ہی ہمیں مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پاک تثلیث کا بھید جو ہے وہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ آیا، یا پہلے جو ہے خدا کا ذکر ہوتا رہا، پھر یسوع کا ہوا، اور پھر یسوع کے بعد روح القدس کا ذکر ہوا۔ ایسا نہیں ہے، یہ تینوں خدا کی ہی جو ہے کریکٹرز ہیں، ایک ہی خدا کی ہیں، واحد خدا کے کریکٹرز ہیں یہ، لیکن ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ ظاہر ہوئے۔ لیکن یہ تینوں ہمیں بائبل کے شروع سے لے کے آخر تک یکجان اور ایک جگہ پر ملیں گے، اور ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ نوٹس کرنا ہے اور دیکھنا ہے۔ جیسے ابھی یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ ابتدا میں خدا تھا، روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی، اور خدا نے کہا، کلمہ، روح اور خدا، یہ تینوں جو ہیں وہ شروع سے لے کے اب تک، اور آخری زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بھی ساتھ ہی ہوگا ہمارے، اور پھر جب سب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، تب بھی یہ تینوں جو ہیں وہ قائم اور دائم رہیں گے، کیونکہ یہ شروع سے جو ہے وہ خدا کے کریکٹر کا حصہ ہے۔ اور یہی جو ہے ہمارے خداوند کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے تینوں روپ دکھائے۔ اور اس کو زیادہ میں نہیں ابھی ڈسکرائب کروں گی، وہ ہم اگلے چیپٹرز میں جا کے اس کو اور بھی طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو ابھی کے لیے یہی ہے کہ ہمیں یہاں پر جو ہے یہ ایویڈنس ملتا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس پیدائش کی کتاب سے پہلے ہی حصہ سے ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلا دن تو دیکھا کہ تاریکی اور روشنی جو ہے ان کو خدا نے الگ کیا، اور پھر پہلا دن اس طرح سے بنا کے روشنی کو جو ہے وہ دن کہا خدا نے، اور تاریکی کو جو ہے رات کہا۔ 6 آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے پانیوں کے درمیان فضا بنائی۔ اب آپ سوچیں کہ صرف پانی ہی تھا شروع میں، اور خدا نے جو ہے فضا کو یعنی اسپیس کو بنایا، یعنی ٹوٹل پانی تھا، اور خدا نے پانیوں کے درمیان جو ہے اسپیس بنائی، فضا بنائی، جو ہمیں اب آسمان نظر آتا ہے اور اس کے اندر چیزیں ہیں۔ خدا نے اوپر کا پانی الگ کیا اور نیچے کا پانی الگ کیا، اور اس درمیانی حصے کو جو ہے خدا نے فضا کہا۔ شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں 9ویں آیت سے کہ خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع تھا اس کو سمندر کہا، اور خدا نے دیکھا اچھا ہے۔ اور خدا نے جو ہے وہ
یعنی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے پہلے تو پانیوں کو الگ کیا، فضا بنائی، اور پھر سارا پانی جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو، ایسا بھی نہیں کہ بے ترتیب وہ پانی رہے۔ خدا نے پانی کو بھی حکم دیا کہ وہ ایک جگہ پہ جمع ہو، اور خشکی جو ہے وہ ایک جگہ پہ۔ اب یہ بات بھی آپ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ پانی ایک جگہ پہ اکٹھا ہوا اور خشکی ایک جگہ پہ، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ورلڈ میپ نکال کے دیکھتے ہیں دنیا کا، ارتھ کا، تو ہمیں تو جگہ جگہ پہ خشکی نظر آتی ہے اور جگہ جگہ پہ پانی نظر آتا ہے۔ تو یہ سب کیسے ہوا، یہ ہم اگلے آنے والے چیپٹرز میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے زمین اور پانی۔ ابھی جو ہے ایک حصے پہ پانی ہے، ایک حصے پہ خشکی ہے، اور زمین اور فضا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ اور پھر اگر آپ اس باب کو دوبارہ سے پڑھیں، جو تخلیق کا جو سارا حصہ ہے، اس کا پہلی آیت سے لے کر اور آپ 25ویں آیت تک اگر آپ اس کو پھر سے ریڈ کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی اسٹڈی کے لیے، تو آپ کو ایک ترتیب نظر آئے گی کہ خدا نے پہلے دن اور رات بنایا، روشنی بنائی، تاریکی سے جدا کیا، پھر خدا نے پانی کو الگ کر کے فضا بنائی، پھر زمین اور سمندر، ان کی جو ہے وہ تخلیق ہوئی، ان کو سیپریٹ کیا، ان کو بنایا، ان کو نام دیے۔ پھر اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے فضا میں پرندے اور جاندار ان سے بھرا۔ اس کے علاوہ جو سپیس ہے، جو ہماری فضا سے اوپر کا حصہ ہے، سپیس میں جو آتا ہے، اس میں خدا نے سورج، چاند، ستارے، سیارے اور مختلف پلانٹس بنائے، گلیکسیز بنائیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سمندر کو خدا نے بھرا آبی جانداروں سے۔ سمندر کے اندر بھی جو ہے وہ پودے ہیں، نباتات ہیں، ان جانداروں کے لیے، مچھلیوں کے لیے۔ اسی طرح زمین کے اوپر جو ہے خدا نے انسان کو ابھی بنایا نہیں ہے خدا نے اس لیول تک، لیکن اس کے لیے بھی اور باقی جانداروں کے لیے بھی جو ہے وہ پھل، پھول، سبزیاں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اگائی ہیں۔ ان کی اقسام سے ان کو حکم بھی دیا کہ وہ جو ہے وہ ٹل اینڈ تک، جب تک یہ دنیا ختم نہیں ہو جاتی، وہ جو ہے اگتے رہیں گے اور بنتے رہیں گے۔ اپنے آپ جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو سسٹم چلتا رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ اور ہر چیز جو ہے وہ ترتیب سے بنی اور اس کو خدا نے بھرا۔ اور پھر ہم اس کے آخری حصہ میں دیکھتے ہیں 26ویں آیت سے کہ خدا نے جو ہے انسان کو پیدا کیا۔ اور اب ہم 26ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے۔ 27ویں آیت، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اور خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا، نر و ناری انہیں پیدا کیا۔ اور خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات میں جو زمین پر چلتی ہیں حکومت کرو۔ اور خدا نے کہا، دیکھو میں ہر ایک بیج دار نباتات جو زمین پر ہے اور سارے درخت جن میں ان کی اپنی قسم کا بیج ہے تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور سب کو جو زمین پر چلتے اور زندگی رکھتے ہیں انہیں میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھی نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں، بس شام ہوئی اور صبح ہوئی اور چھٹا دن۔ اب یہاں پر پھر جو ہے ہمیں وہ پاک تثلیث کا جو ہے یونٹی نظر آتی ہے کہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، اپنی مانند بنائیں۔ تو خدا اکیلا نہیں ہے، خدا روح بھی ہے، خدا کلمہ بھی ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہاں پہ ان تینوں کا پھر سے ہمیں جو ہے وہ ان کے اکٹھے رہنے کا، ہر وقت ان کی یونٹی کا ہمیں یہاں بھی ثبوت ملتا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ اور پھر یہاں پر ہم یہ بھی چیز نوٹس کرتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو نر و ناری پیدا کیا تو خدا نے جو ہے اس کو کل اختیار دیا، ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کو حکمرانی کا اختیار دیا۔ تو خدا نے ہمیں اپنی مانند بنایا ہے، تو خدا نے اختیار بھی ہمیں اس ہی طرح سے ایک بڑا اختیار دیا اور اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور پھر ہم ایک اور چیز نوٹس کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ سب ویجیٹیرین تھے، سب جو تھے وہ سبزہ خور تھے، نہ کہ گوشت خور تھے۔
یہ چیز بھی آپ اس میں نوٹس کریں کہ جو بھی خدا نے بنایا، کیڑے مکوڑے بھی بنائے، جانور بھی بنائے، اور انسان کو بھی خدا نے بنایا یہاں پہ، تو ہر کسی کے کھانے کے لیے جو تھے وہ پھل اور سبزیاں تھیں۔ اور یہ بھی اس میں خوبصورتی آپ دیکھیں اور خدا کی مہربانی اور اس کا رحم دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سب کچھ کریٹ ہوا، ایک سسٹم بنایا، دن اور رات بنائے، اور سورج چاند ستارے بنائے۔ جب سورج چاند ستارے بنتے ہیں تو وہ سیزنز کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں، وہ سیزنز اور وہ موسموں کو بھی جو ہے بیان کرتا ہے اپنے اندر اٹ سیلف کے موسم بدلتے ہیں۔ خدا نے موسم کا بھی جو ہے وہ اس میں، یعنی کہ ایک پورا سیٹ اپ خدا نے ہمارے لیے، ہمیں بنانے سے پہلے جو تھا وہ بنا دیا تھا۔ ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جو ہے خدا نے وہ سب، اس کے کھانے پینے کا بھی جو ہے انتظام کر دیا تھا۔ خداوند جو ہے کتنا بھلا اور مہربان ہے کہ ہم اس کے پلان میں ہیں۔ اس نے ہمارے لیے پہلے یہ سب کریٹ کیا اور پھر اینڈ پہ اس نے ہمیں بنایا چھٹے دن۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو میں چاہ بھی رہی ہوں شیئر کروں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ خود اسٹڈی کرو اور وہ خدا جو ہے آپ کے ذہن میں وہ باتیں ڈالے اور آپ اس کو شیئر کرو، اس کو سمجھو، کیونکہ اگر سب کچھ میں ہی بیان کرتی جاؤں گی تو آپ کو سوچنے کا موقع کم ملے گا۔ تو اس لیے کہتے کہتے بعض اوقات میں رک بھی جاتی ہوں میسج میں کہ میں ان چیزوں کو بھی اسکپ کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں آئیں، آپ ان چیزوں کو نوٹس کرو اور وہ کمنٹس میں بتاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ آپ اس چیز میں کتنا ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہو اور کتنا آپ کا دھیان ہے اس چیز میں۔ خدا باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے یہ وقت دیا کہ خداوند ایک بار پھر سے تیری شکر گزاری کر سکیں کہ تو نے ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں خداوند۔ تو عظیم بادشاہ ہے اور تو ہمارا عظیم خداوند ہے، اور تیری محبت اور شفقت کا کوئی مول نہیں ہے خداوند، کہ تو نے تو ہمارے ہمیں کریٹ کرنے سے پہلے ہی ہمارے لیے سب کچھ بنا چھوڑا ہے۔ اس کے لیے خداوند تیری شکر گزار ہوں کہ خداوند تو نے ہمیں اپنے پلان میں رکھا۔ یہ تیرا منصوبہ تھا کہ خداوند تو دنیا کو تخلیق کرے اور انسان کو اپنی صورت پر پیدا کرے خداوند۔ ان سب باتوں کے لیے خداوند تیرا شکر کرتی ہوں۔ خداوند تیری برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، جو خوراک تو ہمیں دیتا ہے اس کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں خداوند، کہ تو پہلے ہی سے ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے وجود میں آنے سے پہلے ہی ہر چیز تو نے ہمارے لیے کریٹ کر چھوڑی ہے خداوند۔ اس کے لیے تیرا شکر ہو، اور آج بھی خداوند تو ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں روز کی روٹی تو ہمیں دیتا ہے خداوند۔ تو نے کبھی کسی چیز کا محتاج نہیں چھوڑا خداوند، ابد سے لے کے ابھی تک خداوند تو ہماری کیئر کرتا ہے اور ہمارے ساتھ ہے۔ خدا باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں اپنی اس اسٹڈی کے ٹائم کے لیے خداوند، کہ تو نے ممکن کیا کہ خداوند تیرے نام سے ہم شیطان کو مات دے سکیں، اور تیرے جلالی نام سے خداوند ہم فتح اور غلبہ حاصل کر سکیں خداوند۔ بے شک اس کا آغاز مجھے مشکل لگ رہا تھا، لیکن خداوند تیرے پاک روح نے میری مدد کی، حفاظت کی، مجھے گائیڈ کیا خداوند۔ اس کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ اور خداوند جتنے بھی لوگ رشتہ دار ہم سے جڑے ہیں خداوند، ان سب میں ہمیں اپنا نور بنا کر خداوند تو چمکانا۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔